हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पर बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ऑब्वियसली तेज़ी से तब्दील हो रही है, और साथ साथ में पाकिस्तान और जो बाकी आलमी बिरादरी है उसका सिफारती रद्द अमल। कई माह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी थी वो जारी थी, मगर वीकेंड के ऊपर उसका क्लाइमैक्स हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ काबुल में, जब तालिबान जो है जिस तरह उन्होंने बाकी सूबाई दारुल हुकूमत हैं उनके ऊपर किसी भी मज़ाहमत या लड़ाई के बग़ैर वो वहाँ दाखिल हुए, और चंद ही घंटों में इसी तरह काबुल में भी वो दाखिल हुए और सदारती महल पर भी उनका कब्ज़ा हो गया। इसी दौरान जो अफ़गान मसालती काउंसिल के सरबराह हैं अब्दुल्ला, उन्होंने अशरफ गनी को साबिक सदर पुकारते हुए उनके बैरून मुल्क फ़रार होने की तस्दीक की। तालिबान के काबुल के ऊपर जो कब्ज़ा था उसके गुज़िश्ता रोज़ से लेके आज के दिन तक हम देख चुके हैं काफ़ी ऐसे मनाजिर सड़कों के, बाज़ारों के और एयरपोर्ट पे जहाँ थोड़ी बहुत अफरा तफरी नज़र आई, मगर एयरपोर्ट की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो वहाँ बहुत परेशान कुन मनाजिर जो हैं वो गुज़िश्ता 2 दिन से नज़र आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो ख़ास तौर पे अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे हैं वो मौजूद है, लोगों का एक हजूम है, वो कोशिश कर रहे हैं जहाज़ों पे घुसने की या चढ़ने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अफराद जो है वो हलाक भी हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो जहाज़ से या तैयारे से गिर के उनकी हलाकत हुई है, कुछ बात हो रही है कि शायद कोई शूटिंग हुई, बट अभी तक कुछ वाज़े हमें तफसील मालूम नहीं हुई। दूसरी तरफ जो तालिबान है, काबुल के ऊपर कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान में एक 3 रुकनी कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बना दी गई है जो कि इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकली और एक अबूरी सेटअप के क़याम के हवाले से काम करेगी। दूसरी तरफ दुनिया में भी इस वक्त हलचल सी मची हुई है, हम कह सकते हैं। सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका, कई जो यूरोपियन ममालिक भी हैं उन्होंने काबुल में अपने सिफारत खाने फ़िलहाल बंद कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और रूस जो है उनके अभी भी सफारती सरगर्मियाँ काबुल में जारी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसके अंदर अफ़गानिस्तान की जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर गौर किया गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर जो अदम मदाखलत के असूल हैं उनको ही सख्ती से फ़ॉलो किया जाएगा। सहूलत कारी के लिए आलमी बिरादरी और अफ़गान स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने पे इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, डॉक्टर मलिया लोधी, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, हमारी जो फॉर्मर थी। मगर इससे पहले वील हैव अ क्विक कॉन्वर्सेशन विद आयशा तंजीम साहिबा। ये ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद और काबुल ब्यूरोज़ की, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए, और ये इस वक्त काबुल में मौजूद है। वेलकम टू द शो आयशा। आयशा, बताइएगा, इस वक्त आप काबुल में मौजूद हैं, आप ने देखा है शहर में इस वक्त क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है? ऑब्वियसली कवरेज आ रही है कि लोग बहुत घबराए हुए हैं, बट क्या जो एयरपोर्ट्स के मनाजिर हैं बाकी शहर में भी ऐसा ही हाल है? नहीं, जो एयरपोर्ट के मनाजिर हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास तक ही हैं, बाकी शहर में वैसा नहीं है। और एयरपोर्ट के बाहर तो काफ़ी बुरे हालात हैं, हज़ारों लोग जमा हैं, स्पोरेडिक गन फायर भी हो रहा है, कुछ लोगों के पास हथियार हैं, कुछ तालिबान हैं जो एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी हैवी उनकी प्रेजेंस है, वो लोगों को एयरपोर्ट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब लोग करीब आते हैं तो वो थोड़ा बहुत गन फायर भी हो जाता है और डंडों से भी लोगों को वो मार रहे हैं। बाकी शहर में ये हालात नहीं है, लेकिन पूरे काबुल पर तालिबान का विजिबल कंट्रोल है। उनकी प्रेजेंस कल के मुकाबले में आज बहुत विजिबली हमें बढ़ी हुई नजर आई है।
جو جن کو ہم اردو میں ڈالے کہتے ہیں، جو وہ گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں پھر رہے ہیں، سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں، اپنی کلاشن کو لے کے پھر رہے ہیں. تو ہتھیاروں کے ساتھ آپ کو کابل کی سڑکوں پر تقریباً ہر سڑک پر آپ کو اب طالبان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. جو پولیس چیک پوائنٹس تھی شہر میں، جو پولیس چیک پوائنٹس تھے، وہاں پہ اب آپ کو طالبان کھڑے نظر آتے ہیں. نیٹو کے پرانے کمپاؤنڈ کے باہر، یو ایس ایمبیسی پرانی کے باہر، ڈاکٹر عبداللہ کے کمپاؤنڈ کے باہر، یہ تمام جگہیں جہاں پہ آپ کو دیگر سیکیورٹی گارڈ نظر آتے تھے، وہاں پہ اب آپ کو طالبان کی پریزنس نظر آ رہی ہے. تو یہ کہ تمام شہر کل بند ہوا تھا، دکانیں وغیرہ، آج بھی پورا شہر بند تھا. چند کلینکس جو کل بند تھے آج کھل گئے تھے، اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی تھیں، اور ریڑھی والے شہر میں نظر آ رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ تقریباً تمام شہر بند تھا. اور کابل، جی فرمائیں. کابل میں گھومتے پھرتے ہوئے آپ یہ پہلے نوٹ کرتے تھے کہ جتنے مرد حضرات آپ کو نظر آتے تھے اس سے کچھ کم تعداد میں لیکن کافی بڑی تعداد میں آپ کو خواتین بھی نظر آتی تھیں، جس میں ہر قسم کے مطلب عبایا پہنے، برقع پہنے، بغیر برقعے کے صرف سر پہ دوپٹہ ڈالے، ہزارہ لڑکیوں سے لے کے پشتون خواتین تک کابل کی سڑکوں پہ آپ کو کافی خواتین نظر آتی تھیں. آج پورے دن میں بہت کم، شاید 2 یا 4 خواتین، وہ بھی انہوں نے اپنے جو عبائے پہنے ہوئے تھے اور منہ کو انہوں نے جو کرونا کے ماسک ہیں ان سے کور کیا ہوا تھا. حالانکہ عموماً کابل میں اتنی زیادہ کرونا کی جو ہے وہ لوگ وہ پیروی نہیں کرتے اور ماسک نہیں پہنتے، لیکن آج جتنی بھی خواتین نظر آئیں یا تو انہوں نے منہ کو نقاب سے کور کیا ہوا تھا یا کرونا کے ماسک پہنے ہوئے تھے اور پورے پراپر سر ڈھکے ہوئے اور عبائے پہنے ہوئے تھے. تو یہ ایک مختلف سین نظر آیا پرانے کابل اور نئے کابل. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ جو آبویسلی اشرف غنی صاحب اور بھی آفیشلز کا ہمیں معلوم ہو رہا ہے جو غالباً ملک چھوڑ چکے ہیں، پر اس کے علاوہ حکومت یا جو ایک سٹیٹ کی پریزنس ہوتی ہے، آپ نے کہا سڑکوں کے اوپر اب پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جگہ طالبان ہیں، بینکس ہوتے ہیں، گورنمنٹ آفیسز، باقی جو ایک ریاست کی ایک سمبلزم یا سمبل ہوتے ہیں، دفاتر ہوتے ہیں، کیا وہ کھلے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں؟ ویئر از دا گورنمنٹ؟ نہیں، سب کچھ بند ہے. نو ون نوز کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت حکومت کہاں ہے، کیونکہ سب کچھ بند ہے. بینکس بند ہیں، دکانیں بند ہیں، دفاتر بند ہیں. صرف کھانے پینے کی دکانیں کابل میں کھلی ہیں، اور یا پھر جیسا میں نے کہا کہ ریڑھی والے سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ سابق صدر حامد کارزئی نے اعلان تو کیا تھا کہ اشرف غنی کے استعفے کے بعد اب وہ اور عبداللہ اور گلبدین حکمتیار نے مل کر ایک کاؤنسل بنائی ہے جو ملک کی ایڈمنسٹریشن دیکھے گی اور ایک پرامن جو انتقال اقتدار جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنے میں مدد دے گی. لیکن یہ کہ ابھی کچھ شہر میں کھلا ہی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں نظر آئے اسٹیٹ کی پریزنس. اور جو بند شہر میں نظر آنی چاہیے، جیسا میں نے کہا کہ پولیس کے چیک پوائنٹس اور اہم مقامات کے باہر، تو وہاں اب ہمیں طالبان کی پریزنس زیادہ نظر آ رہی ہے اور اسٹیٹ کی پریزنس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. عائشہ، ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن، صحافی اسپیشلی فورن میڈیا کیونکہ وہاں موجود تھا، آپ بھی ہیں، کیا آپ لوگ رپورٹ کر پا رہے ہیں فریلی؟ دیکھیے، ہم لوگ بہت کیئرفلی سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کا کیا ری ایکشن ہوگا. اگرچہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ فورن میڈیا کو مسئلہ نہیں ہوگا، اور لیکن اس کے باوجود اب جس طرح میں نے بھی آج شہر کے جتنے چکر لگائے تو میں نے کوشش کی کہ میں گاڑی سے نہ نکلوں کیونکہ لوگوں کی اٹینشن میری طرف نہ ہو. جو جتنا کچھ میں لوگوں سے مطلب اس طریقے سے میں نے کام کیا کہ جتنا میں انڈر دا ریڈار رہ سکوں اور کسی کی توجہ حاصل کیے بغیر جو کچھ کر سکوں، کیونکہ ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے یہاں لوگوں کو کہ حالات کیا ہیں اور جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کا لیول کیا ہے، اور کیا جو سڑکوں پہ چل پھر رہے ہیں طالب وہ اتنے ڈسپلن ہیں کہ جو ایک آ گیا دوہا سے بیان اس پر مکمل عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے پڑھا بھی ہے یا سنا بھی ہے وہ بیان کے نہیں سنا، وہ کس گاؤں سے کس شہر سے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اس لیے جو ہے وہ کافی صورتحال ایسی ہے کہ ہم بہت دھیان سے کام کریں. بہت بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین، یہاں پہ چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں گے شہزاد چودھری صاحب سے, ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل خان صاحب, یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان اخبار پشاور. ویلکم آل تھری آف یو. شہزاد چودھری صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہوا ہے, مطلب 10 دنوں کے اندر اندر پورا ملک جو تھا وہ لگتا ہے کہ افغان طالبان کے قبضے میں آ گیا. سر کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنی تیزی سے ہی سارا معاملہ جو ہے وہ دس از ہاؤ دا اسٹوری ول ڈیولپ؟ نہیں, میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ اگر 6 سے 8 ماہ کے اندر طالبان جو ہیں وہ اس پہ قابو پا لیں, افغانستان پہ یا کابل پہ ان کا کنٹرول ہو جائے, جس کا مطلب ہے کہ افغانستان پہ کنٹرول ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ول بی اے فیئرلی شارٹ انف پیریڈ فار افغانستان ناٹ ٹو ہیو بین ڈیسٹیبلائزڈ. لیکن یہ ہے کہ یہ تو بالکل آنن پانن جو کچھ ہوا سو ہوا. اب ہم اس کے پیچھے آلموسٹ جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, لیکن میلٹ ڈاؤن جو تھا, میلٹ ڈاؤن آپ کو ایک چیز بتاتا ہے, ان کا گورنمنٹ کا میلٹ ڈاؤن اور آپ کی ان کی ملٹری کیپیسٹی کا, کہ یہ امپوز تھا, یہ کنٹرائیوڈ تھا. یعنی آبویسلی 20 سال تک یہ کوئی اور وہاں بیٹھا حکومت کر رہا تھا, 20 سال تک کوئی اور وہاں بیٹھا ڈیفینڈ کر رہا تھا, 20 سال تک کسی نے ایک مینیج کیا ہوا تھا سچویشن کو ایٹ اے سرٹن اسٹیلمیٹڈ کائنڈ آف اے سچویشن. اس میں بھی 45-50% کا علاقہ کسی اور کے کنٹرول میں تھا. جب آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے تو آپ کو اب سمجھ آتی ہے, بلکہ شاید اس وقت بھی لوگوں کا خیال ہوگا امپوزڈ کنٹرائیوڈ آرڈر تھا. جو ہی وہ جو مالک تھے اس وقت تک افغانستان کے, وہ جب چلے گئے, بے شک آج افغانستان واپس افغانیوں کے ہاتھ میں آیا, لیکن جس شکل میں آیا اس نے بہت زیادہ ہیجان پیدا کر دیا خطے میں بھی اور افغانستان میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ نہیں, میں تو توقع بالکل نہیں کر رہا. بالکل صحیح. ڈاکٹر ملیہ, جس تیزی سے یہ سب کچھ ہوا, کیا اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنلی اس وقت اتنی خاموشی نظر آ رہی ہے؟ کوئی جس کو ہم کہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ کا ریاکشن کیا ہوگا, یورپین ممالک کا, طالبان کو ریکگنائز کیا جائے گا کہ نہیں. پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آبویسلی وہ کابل کے اندر گھسیں گے نہیں, پھر وہ کابل میں داخل ہو گئے. ابھی انٹرم سیٹ اپ ہے, پچھلی حکومت ہے, طالبان کی حکومت ہے. کچھ نہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کابل کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے کابل میں, اور دوسری طرف ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کچھ ہمیں کنفیوز نظر آ رہی. پہلے تو میں عارفہ یہ کہوں گی کہ جو پاکستان کا ریاکشن ہے, پھر میں آؤں گی انٹرنیشنل ریاکشن پہ. پاکستان کا جو فرسٹ انیشل ریاکشن ہے, ہم نے آج سنا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان از اسٹینڈنگ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. ہماری جو بھی ہم نے موقف اس میں اختیار کیا ہے وہ ان لائن ہے ود دی ویوز آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. پاکستان نے ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے انہوں نے اپیل کی کہ ہونا چاہیے, بیکاز اس سے ہی دیر پا امن آ سکتا ہے افغانستان میں. پاکستان نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ افغانستان should not become any kind of a safe haven for militant terrorist groups, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس پہ بھی زور دیا کہ respect for international law اور human rights. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی کنسنسس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اور میں ایگری نہیں کروں گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ ہے, بیکاز ابھی ایک UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے, ابھی جاری ہے, بلکہ تھوڑی دیر میں سنتی رہی اس کو, the first hour میں اس کو سنتی رہی. اس میں تو جو کاؤنسل کے ممبرز ہیں ان کا ریاکشن تو آ گیا. تو پہلے تو میں ذکر کروں گی سیکرٹری جنرل کا. میرا خیال ہے انہوں نے جو باتیں کہیں وہی ریفلیکٹ پھر ہوئی مختلف اسٹیٹمنٹس میں, جس میں کہ ظاہر روس شامل تھا, امریکہ, چین وغیرہ, باقی جتنے بھی ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے. دیکھیں, مین چیز جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے آ رہی ہے, اگر آپ سیکیورٹی کاؤنسل کو وائس آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی تصور کریں, تو وہ یہ ہے کہ جی اٹس فرسٹ آف آل ذرا سا ایک ویٹ اینڈ واچ ہے اسٹینڈ, کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا, اور طالبان کنٹرول میں ہے, لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا جو اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں وہ طالبان انکلوسیو گورنمنٹ کے بارے میں, رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس کے بارے میں, آیا اس پہ عمل ہوگا یا نہیں. اور میرا خیال ہے جس چیز پہ زور سب نے دیا وہ یہی ہے کہ جی افغانستان کو پھر سے
ایک بیس نہیں ہونا چاہیے فار ٹیررسٹ گروپس، بیکاز اس سے پوری دنیا اور خاص طور پہ نیبرنگ کنٹری سے جو سلامتی ہے وہ ظاہر ہے ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انیشیل رسپانس تو یہی ہے کہ دیر از کنسرن اینڈ دیر از obviously there is a desire to see an inclusive government. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کافی لوگوں نے نوٹ کیا اس کاؤنسل میٹنگ میں کہ بغیر زیادہ بلڈ شیڈ کے یہ تبدیلی آئی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب طالبان کنسولیڈیٹ کریں گے اپنا پار تو اسی طرح ہو، اور اس طرح کی کوئی چیزیں وائلیشنز نہیں ہونے چاہیے. اور سب نے ویمنز رائٹس پہ بھی ایمفسائز کیا، میرا خیال ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ہماری اسٹیٹمنٹ میں نہیں تھا یہ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے تو بہت اہم ہے کہ ہماری جو افغان بہنیں ہیں ان کو بھی وہی رائٹس ملنے چاہیے جو ہمارے ہیں. بالکل صحیح، اور ہماری توقع بھی یہی رہے گی. جی اسماعیل صاحب، یہی جو بات ملیہ نے کی کہ تحفظات ہیں، خدشات ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی پریشان ہے طالبان کا، کیونکہ جو ماضی میں آبویسلی جس طرح انہوں نے افغانستان کو چلایا تو خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت کنسرنز تھے. اس دفعہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 20 سال میں سیکھا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ صرف بہت دے بیکم ویری شارپ، ان کو معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ گھبرائیں نہیں. تو آپ کے خیال میں کہ یہ تبدیلی ان میں سچ مچ آئی ہے، یا ان کو صرف یہ احساس ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی گھبرائے نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں احساس تو ہے. یہ ان سے آپ سینئر لیڈر سے بات کریں تو وہ کہتے تو ہیں کہ احساس ہے ان کو، اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ اب یہ اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے فرام ورڈز ٹو ایکشن. اب اس وقت جو سچویشن ہے کابل میں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا بھی ہے، لیکن سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے وہاں، تو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے نیچے، بہت حد تک نظر آ رہا ہے کہ وہ جو فٹ سولجرز ہیں وہ آرڈرز کو اوبے کر رہے ہیں. کچھ 2-3 جگہوں پہ وائلیشن ضرور ہوئی ہیں، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا ذکی اللہ مجاہد جو ان کے ملٹری اسپوکس پرسن، ان پہ کافی اس پہ نوٹس بھی لیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ لوگوں کو کہ طالبان کیا کر سکتے ہیں، کس چیز کو ان کو اجازت ہے، کس چیز کی ان کو اجازت نہیں ہے. اور وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ اگر کوئی قسم کی کسی چیز کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس پہ ایکشن بھی ہوگا. لیکن اب چیزیں جو ہے میرے خیال میں ایک تو لارجر کانٹیکسٹ میں جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ان کے کنسرن ہے، اور جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ بھی میرے خیال میں جو طالبان کی جو ابھی تک جو ان کی جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس ہیں، دیر بائی اینڈ لارج ان کی اس میں الائنمنٹ مجھے نظر آتی ہے، وہ زیادہ اس میں ڈائیورجنس نہیں ہے. انکلوسیو گورنمنٹ کے انٹرپریٹیشن پہ البتہ پرابلمس ہو سکتی ہیں، کیونکہ طالبان کی جو انٹرپریٹیشن آف انکلوسیو گورنمنٹ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں انکلوسیو گورنمنٹ کیا ہوگی، ہماری اس میں تھوڑا سا ہم نے ایلیبوریٹ کیا ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انکلوسیو گورنمنٹ میں انہوں نے کہا کہ سارے ایتھنک گروپس جو ہیں تو وہ ریپرزینٹ ہوں، جو کہ صحیح بھی نظر آتی ہے اور ٹھیک بھی لگتی ہے. لیکن جو کابل میں جو لیڈ گروپ ہے وہ اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جو عبداللہ یونس قانونی صاحب تو ادھر آئے ہوئے ہیں، استاد محق کے سارے جو ادھر آئے ہوئے ہیں وہ، اور حامد کارزئی صاحب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیا رول پلے کریں گے، کیا سیاسی ڈھانچہ ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. تو وہ تو اس سائڈ پہ ہے. دوسری سائڈ پہ جو ان کی جو پالیسیز ہیں میرے خیال میں وہ کابل میں امیڈیٹلی وہ نظر آنی چاہیے. لوگ جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں، میں خود بھی بات کرتا رہتا ہوں ان سے، تو وہاں پہ کچھ چیزیں بہت جلدی کرنے کی ہیں ان کو، طالبان کو. انٹرم گورنمنٹ تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی انٹرم گورنمنٹ ہوگی، مجھے لگ رہا گورنمنٹ کی ہوگی جو انکلوسیو، جو طالبان اس پہ انکلوسیو، جو اس لیے اس پہ وقت بھی لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ کابل میں اس وقت جو سچویشن ہے یہ پرپیچویٹ نہیں ہو سکتا اس طرح. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پیٹرولنگ کریں، بازار بھی بند ہو،
بینکس بھی بند ہو, گورنمنٹ آفیسز بھی بند ہو, ٹریفک مینجمنٹ تو وہاں پہ پہلے بھی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جو کرنی کے جو نہیں ہے, اور یوٹیلیٹی سروسز, پانی, بجلی, یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بالکل صحیح سر, جو طالبان کو کرنے کی چیزیں ہیں وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی جو ان کو کرنی چاہیے ایز فار ایز لوکل. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں افغانستان کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ اور اسماعیل خان صاحب. جی شہزاد چودھری صاحب, سر 2001 میں بھی ہم نے جب امریکن انویژن شروع ہوئی تھی یا ایلائڈ فورسز کی انویژن شروع ہوئی تھی افغانستان کی, تو اسی طرح طالبان کی حکومت, ان کی فورسز دے میلٹڈ ہوئے. مگر 20 سال بعد اب احساس ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر شاید جو پہلا ایک ٹیک اوور ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے, زیادہ مشکل ہوتا ہے ملک کو چلانا, اس کو گورن کرنا. آپ کے خیال میں اس دفعہ بھی طالبان کے ساتھ ایسا تجربہ ہوگا؟ یہ اس وقت جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت آسانی سے سب کچھ ہو گیا, اگلے آنے والے دنوں میں زیادہ مسائل ہوں گے, چاہے وہ سیاسی قسم کے ہوں یا آبویسلی ملیٹریلی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2001 میں ہوا وہ ایک سپر پاور لینڈ کی تھی افغانستان میں, تو اس وقت سپر پاور کے خلاف میرا خیال ہے کہ کھڑا ہونا اس طریقے سے کسی بھی کے لیے مشکل تھا. بہرحال بعد میں طالبان نے کوئی تھوڑا بہت اپنا ایک طریقہ سیکھا, ایک گوریلا وار, ایک ارریگولر وارفیئر کا انہوں نے طریقہ, جس سے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ حد تک اس کو اسٹیل میٹ میں لے گئے. بٹ دیٹ اسائڈ, آپ کا بیسک سوال جو ہے کہ اب کیا توقع کریں, میرا خیال ہے دیکھیے سب سے پہلی بات جو چیز نظر آ رہی ہے نا, اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان پورے پہ طالبان کا کنٹرول ہے یا قبضہ ہے, لیکن ہمارے جو پرزم ہے, جو ونڈو ہے انٹو افغانستان, دیٹ از کابل. اور کابل میں جو ونڈو ہے وہ کابل ایئرپورٹ بن گیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کابل کے حالات ہیں یا جو کابل ایئرپورٹ پہ جو چل رہا ہے, کیا پورے افغانستان کا یہ حال ہے, کیا پورے افغانستان میں یہ ہو رہا ہے؟ اچھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میری نظر میں یہ ڈسرن کرنا ضروری ہے, اور شاید اس طرح کے حالات میں کرنا مشکل ہو, کیونکہ کہاں سے رپورٹنگ ہوگی, کون کون اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن کابل پہ نظر سب کی ہے, تو اگر ان کو سب سے پہلا کام اگر کرنا ہے, دنیا کو کسی قسم کی کوئی ایشورنس دینی ہے, تو سب سے پہلا کام کابل کے اندر اس کیوس کو کسی طریقے سے ایک آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے. اگر وہ کیوس کو آرڈر میں لے آتے ہیں کسی طریقے سے, ایک نظام کابل کا چلنا شروع ہو جاتا ہے, گورنر چھوڑیے, پورے ملک کی گورنر چھوڑیے, کابل کے معاملے کے حساب سے ہی, تو پھر بھی ہمیں لگے گا کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے کہ یہ شاید ملک کو لے کے آگے چل سکے. باقی جو خدشات جس طریقے سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بتائے یا اسماعیل خان ہمارے ساتھی جو بتا رہے ہیں, بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. آنے والے دن بتائیں گے کہ ان میں کتنا دم ہے, کس طریقے سے ایک ریاست کو چلا سکتے ہیں, ریاست کو سسٹین کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت مشکل کام, اور اس طریقے سے تو غنی برادر نے ابھی اسٹیٹمنٹ بھی دیا, اس نے کہا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہمارا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا, لیکن ٹو سی ہاؤ ڈو دی طالبان ناٹ ٹرانسلیٹ آل دس انٹو این ایکسیپٹیبل سسٹم, جو کہ دنیا کا جس طریقے سے خدشات ہیں ان کو دور کرے گا, اور دنیا کے اندر ایکسیپٹیبلٹی بہتر ہوگی. آئی تھنک اس سے کچھ ایشورنس دنیا کو بہتر ہو پائے گی, ورنہ تو یہ ایک انتشار کی اور یہ جو خدشات کی کیفیت ہے یہ رہے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر ملیحہ, شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ اب طالبان کا امتحان شروع ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے ڈاکٹر ملیحہ آگے کیا کتنے امتحان ہیں یا کتنے چیلنجز اب آئیں گے؟ بیکاز بار بار اس خدشے کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ زیادہ سچویشن سامنے ہوگی, طالبان گورن کرنا شروع کریں گے, ان کے چیلنجز نظر آئیں گے یا کوتاہیاں نظر آئیں گی, تو پھر یہ بھی خدشہ ہے کہ پاکستان کو اسکیپ کوٹ کیا جائے گا. ول دیٹ بی دا بگیسٹ چیلنج, اور اٹ ول جسٹ بی مینیجنگ our relationship with the next door neighbor? دیکھیں, افغانستان میں امن
پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. ہماری قیادت، خاص طور پہ ہماری عسکری قیادت نے تو بار بار اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ اور افغانستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ انیکسٹریکبلی انٹرٹوائنڈ ہے. تو سب سے پہلے تو یہی دیکھنا پڑے گا جس کا شہزاد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آیا طالبان جو ہیں، دیکھیں قبضہ کرنا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ افغانستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قبضہ کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور گورن کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلے بھی جب طالبان حکومت میں تھے تو ان کو گورن کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. اور اب بھی دیکھیں ایک فائٹنگ فورس تو وہ بڑی افیکٹو نکلی، ظاہر ہے وہ تو آپ کو صورتحال ہی بتا رہی ہے، لیکن گورننگ باڈی بننا، ایک گورننگ یعنی کہ حکومت بننا، اور پھر دیکھنا یہ بھی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے. دیکھیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی تو تب آئے گی افغانستان میں جب کہ ایک انکلوسیو حکومت وہاں ہوگی اور مختلف جو افغانستان کے جو ڈائیورسٹی ہے ایتھنک، پولیٹیکل وغیرہ، وہ ریفلیکٹ ہو اس میں. نہیں تو پھر ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے ایسی حکومت. دوسری بات یہ کہ معاشی حالات دیکھیں افغانستان کی جو مستقبل کی حکومت ہوگی، جو بھی شکل اختیار کرتی، اس کے لیے یہ ضروری ہوگا انٹرنیشنل اسسٹنس. اور پھر یہ ایشو ہوتا ہے ریز کہ آیا جو مختلف انہوں نے پرومسز کیے ہیں طالبان نے ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار، اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس میں بھی اس کی عکاسی ہوتی ہے، آیا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ واپس جائیں وہ 1990s کی سچویشن پہ، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک پرایا ریاست بن جائیں. تو اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے انٹو دا کائنڈ آف افیکٹو گورننس جس میں رول آف لا ہو، جس میں ظاہر ہے ہیومن رائٹس کے لیے رسپیکٹ ہو؟ تو پاکستان کے لیے یہی چیزیں ساری اہم ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے لیے ایک اور بھی جو میجر ایشو ہے ہمارے لیے، وہ ہے ہمارے بارڈر کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا بہت ہی طویل بارڈر ہے، اس کو آپ جتنا مرضی فینس کر لیں لیکن وہ بارڈر سٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک دوسری طرف سٹیبلٹی نہ ہو. اور پھر ہمارے جو خدشات ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک طالبان رسپونڈ کرتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں بلکہ پچھلے چند مہینوں میں نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان ہاٹ اگین، بیکاز وہاں پر ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پرسنل ہیو بین لوزنگ لائیوز. تو ابھی بھی افغانستان میں وہ گروپس موجود ہیں جن کے نام آپ بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں، جو کہ ایک خطرہ ہے پاکستان کے لیے. تو ہم نے دیکھنا یہ بھی ہے کہ طالبان کیا ایکشن لیتے ہیں ان گروپس کے خلاف. بالکل صحیح جی، بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ نے ہمیں کیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد چودھری صاحب سے اور اسماعیل خان صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسماعیل خان صاحب سے اور شہزاد چودھری صاحب سے. جی اسماعیل صاحب، بہت گفتگو ہو رہی ہے، بہت بات ہو رہی ہے جس تیزی سے طالبان نے ٹیک اوور کا قبضہ کیا ہے افغانستان کے اوپر. اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ مطلب کہ صرف جیسے بات ہوتی ہے کہ اشرف غنی صاحب کی غلطیاں تھیں اور افغان فورسز کا لو مرال تھا، اس لیے یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ پائے، یا اس کے اندر کوئی طالبان کی بھی کامیابیاں یا ان کے بھی کوئی ٹیکٹکس شامل ہیں؟ عارفہ سوال مجھ سے شہزاد صاحب سے؟ جی اسماعیل صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں. اچھا نہیں، ان کی تو خیر جو اشرف غنی صاحب کی جو ان کا جو سٹائل تھا آف گورننس، اس پہ کافی سارے ایشوز تھے افغانستان میں. ہی واز مور ایکٹنگ مور لائک بیوروکریٹ رادر دین اے پالیٹیشین. اور خاص کر افغان کی جو اپنی سوسائٹی ہے ٹرائبل اور یہ سارا کچھ جس لوگوں کو ساتھ میں چلنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہی تو مشہور تھا کہ وہ اپنی گھڑی سامنے رکھ دیتے تھے کہ 10 بجے اگر میٹنگ ہے تو 10 سے 11 تک انہوں نے ٹائم دیا تو 11 بجے بالکل ہاتھ اٹھا کے ہاتھ میں لا دیتے تھے. افغانز آر they love talking, chatting and talking and all these things. You have to treat them accordingly.
وہ उनको नहीं थी, he was isolated. लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो तालिबान का जो था, जो मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेक में, कि कभी अगर किसी को रिसर्च करने का मौका मिला तो इस पे एक अलग से मेरे ख्याल में एक वो जो डॉक्ट्रिन होगी या जो भी होगा मिलिट्री वॉरफेयर में, वो होगा कि तालिबान ने ये कैसे मैनेज किया. तो इट वाज अ मल्टीपल टूल्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए. दोहा में बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अफगानिस्तान में भी बैक यहाँ पे चैनल में इनका अपना प्रोग्राम भी चल रहा था. दे वर टारगेटिंग ऑल दी इंडिविजुअल जो इनके प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, या इनको कहते हैं वाली, या फिर कमांडर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और मिलिट्री कमांडर्स, डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पुलिस वाला कौन है, आर्मी वाला कौन है. तो उनने थ्रेट्स, कोअर्जन, परसुएशन, आइसोलेशन, ये सारी चीजें की हैं. और ये हमारे, आप देख लें, मैं आपको बता रहा था कि हमारे बॉर्डर के साथ साथ जो पोस्टें उन्होंने की हैं, दे वर नॉट टेकिंग देम. उन्होंने क्या किया कि उनको एनसर्कल करके दे चोक्ड ऑल सप्लाईज और उनको मजबूर किया क्या तो सरेंडर करें या फिर ये तक कि अफगानिस्तान. तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें मल्टीपल हो के उन्होंने ये प्रोग्राम किया और ये दे पुल्ड दिस रिमार्केबल, पुल्ड इट ऑफ. जी शहजाद चौधरी साहब, सर ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मलिया जो बात कर रही थी कि हमारी ऑब्वियसली जो साबका फाटा के इलाके हैं वहाँ हमारे लिए चैलेंज हो सकता है. टीटीपी की रिसर्जेंस के हवाले से अभी भी कुछ लोग कहते हैं, और इसी तरह सर ये भी बात हो रही है कि वहाँ बहुत से टीटीपी के कुछ जो लोग थे जो जेलों में थे वो छूट चुके हैं. सर ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और कुछ आप हमें बता सकते हैं कि कितनी सदाकत है इतलात में कि वहाँ लोग जो हैं वो जेलों से भी छूटे हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट इस तरह की हमने देखी जहाँ पर टीटीपी का एक लीडर है जिसको गालिबन जेल से वहाँ रिहा किया गया. ये याद रखिए कि टीटीपी और टीटीए यानी अफगानिस्तान की जो तहरीक तालिबान है, ये एक ही ज्योग्राफी के अंदर कोएग्जिस्ट किया है इन्होंने. ये कहना कि इनके बीच में कोई फायर वॉल थी, हार्ड वॉल थी, हरगिज नहीं थी. एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते थे. अच्छा, अब उसके बाद जब भी अब उनका चूंकि फोकस तालिबान का जो अफगानी तालिबान है उनका फोकस काबुल हो गया, उनका फोकस पूरा अफगानिस्तान हो गया, तो जाहिर है कि अब हमारे लिए वो जो तालिबान पीछे रह गए वो मुश्किल हमारे लिए क्रिएट रहेगी, और जाहिर है कि हमारे लिए कॉज ऑफ वरी है. जी बिल्कुल सही. जी इस्माइल साहब, सर आप कुछ कहेंगे इस हवाले से जो ये इतला रही थी कि जैसे शहजाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि एक साहब की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही थी कि उनको जेल से रहा किया गया है. हाउ मच ऑफ अ कंसर्न इज दिस फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस सर? इट्स अ ह्यूज कंसर्न, क्योंकि तोरखम पे भी जब इन्होंने तालिबान ने टेक ओवर किया जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम एयर, इट्स अ मेजर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, तो वहाँ पे भी उनके साथ अफगान तालिबान के साथ हमारे तालिबान के कुछ लोग भी उनके साथ ही देखे गए हैं. तो ये कंसर्न है और ये रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी ये था कि इन्होंने, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की. एक दफ़ा अशरफ गनी साहब के साथ हमारे आर्मी चीफ और DGI वगैरह प्राइम मिनिस्टर के साथ जब गए थे, उस वक्त रेज किया था. उन्होंने कहा कि जी ये हमारे पास नहीं है, ये अफगान तालिबान के अंडर कंट्रोल एरिया में है, आप अपने दोस्तों से बात करें. तो उसके बाद से फिर मेरे ख्याल में महीना शायद पहले पाकिस्तान ने टेकअप किया इसको सीनियर लेवल पे विद द अफगान तालिबान, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उसका कुछ करते हैं. शायद उन्हें 2-3 बंदों की कमीशन भी उन्होंने बना दिया था कि उनके साथ जाके बात करें. बट दिस विल बी ऑन द टेबल फॉर सम टाइम विद बिटवीन अस एंड द अफगान तालिबान. बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आप गुफ्तगू की. नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही. वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम.